अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू के साथ मैं हूं अली अब्बास। खूबसूरत नज़र आना ख़वातीन का हक है और वो इस हक के हुसूल में हक बजाने भी हैं। ख़वातीन खूबसूरत और दिलकश नज़र आने के लिए मुख्तलिफ़ क्रीमों का इस्तेमाल करती हैं। अगर ये क्रीमें खालिस अज्जा से तैयार ना की गई हों तो उनका इस्तेमाल जिल्द के साथ साथ सेहत के लिए भी इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता है। पाकिस्तान में रंग गोरा करने, दाग धब्बों को दूर करने और दानों से निजात दिलाने वाली बहुत सी ऐसी क्रीमें दस्तयाब हैं जिन्हें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जांच पड़ताल करने वाले इदारे को चेक ही नहीं करवाया जाता। ऐसी तमाम क्रीमें जो छोटी बड़ी कॉस्मेटिक की दुकानों और पार्लर में फ़रोख्त हो रही हैं, स्किन एलर्जी का सबब बनती हैं। इन क्रीमों को फ़रोख्त का लेबल भी लगा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये क्रीमें ख़रीद सकें, लेकिन मुआशरे की सोच और गोरी रंगत को तरजीह देने के बायस कई लड़कियां और लड़के ऐसी क्रीमें इस्तेमाल करने के आदी हो चुके हैं। ख़वातीन को इन क्रीमों का इस्तेमाल करने से कबल इनके बारे में तमाम मालूमात हासिल होनी चाहिए, क्योंकि इन क्रीमों के इस्तेमाल से नताइज तो ज़रूर मिल जाते हैं लेकिन बहुत कम अरसे तक के लिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता इनके मुज़र असरात भी सामने आने लगते हैं। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम इसी मौजू के हवाले से बात करेंगे कि दुनिया भर में जिस स्किन कलर यानी गंदुमी रंगत की डिमांड है, इसे जनूबी एशियाई ममालिक में बदसूरती या कम शक्ली की अलामत समझते हुए मुख्तलिफ तजर्बों की नज़र क्यों कर दिया जाता है। हमारे आज के इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शहर कायद से मारूफ स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट शाइस्ता मरगूब, जिनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। स्किन एंड ब्यूटी एक्सपर्ट शाइस्ता मरगूब हमारे साथ मौजूद हैं। शाइस्ता, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का। ये बताइए कि जनूबी एशियाई खित्ते में फेयरनेस की तरफ ज़्यादा रुझान क्यों पाया जाता है? मार्केट्स में रंग गोरा और दाग धब्बों को दूर करने वाली बहुत सी क्रीम्स दस्तयाब हैं जिन्हें किसी भी इदारे से चेक नहीं करवाया जाता। इन क्रीम्स का इस्तेमाल कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? हमारा जो रीजन है बेसिकली एशिया, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्शंस हैं स्किन के वो ज़्यादातर वीटिश हैं या मीडियम वीटिश हैं या डार्क वीटिश हैं या फिर फेयर वीटिश हैं। हम लोग ज़्यादातर बेसिकली वीटिश कॉम्प्लेक्शन के अंदर हम स्टैंड करते हैं और इसको उर्दू में गंदुमी रंगत कहा जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत कॉम्प्लेक्शन है। पूरी दुनिया के अंदर इसको बहुत खूबसूरत समझा जाता है। स्पेशली यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोग जो हैं वो सन टैनिंग करके चाहते हैं कि वो वीटिश फॉर्म में अपने स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डेवलप कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ शुरू से रंग को गोरा करना और गोरे रंग को बहुत ज़्यादा पजीराई मिलती है और लोग चाहते हैं कि जी हमारा कॉम्प्लेक्शन बहुत अच्छा हो जाए, फेयर दिखें हम, जिसके लिए वो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। और बेसिकली इट्स अ फोबिया, आई कैन से दैट, जिसको कि लोग फॉलो कर रहे हैं। हालांकि मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है कि आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है उसमें रहते हुए आपकी जो स्किन है वो ब्राइटन अप हो और वो एक हेल्दी स्किन लगे, वो ग्लो करे, वो नेचुरली जो भी उसका कॉम्प्लेक्शन है वो उसके अंदर खूबसूरत दिखे। तो बेसिकली एज एन स्किन थेरेपिस्ट मैं तो यही सबको गाइड कर रही होती हूँ अपने तमाम क्लाइंट्स को। लेकिन हाँ, जो कि स्पेशली मेकअप्स के लिए भी जो लोग आते हैं फॉर द ब्राइडल मेकअप और पार्टी मेकअप, दे वांट कि उनका जो स्किन टोन है वो थोड़ा फेयरिश टोन पर जाए और वो उससे जो उनका अपना नेचुरल टोन है उससे थोड़ा हाई फेयर करके और फिर वो उसमें चाहते हैं कि उनके मेकओवर्स भी हों। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल जो आम बंदे हैं, जो आम लोग हैं, हाउस वाइफ्स हैं या जो जॉब्स करने वाली ख़वातीन हैं, ये फिनोमेना सिर्फ उनके अंदर ही नहीं है, बल्कि जो लोग जिनके इवेंट्स हो रहे होते हैं, जब वो मेकअप्स कराते हैं तो वो उसके लिए भी चाहते हैं कि वो एक गोरा दिखें, उनका जो कॉम्प्लेक्शन है वो, उनका जो फाउंडेशन है वो थोड़ा फेयर फॉर्म में आए। अब प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हमारे यहाँ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं इन सब चीज़ों को लेकर, उसमें चाहे वो सैलून इंडस्ट्री है, चाहे वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, उन सब को लेकर एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है उनकी, एक एवरेज परफॉर्मेंस आई कैन से दैट। क्योंकि हमारे यहाँ जिसका दिल करता है वो सैलून ओपन कर लेता है और उसमें आपका जो एक लाइसेंस होता है जिसमें आपको एक प्रोफेशनल आपकी स्किल्स देख के, आपकी सर्टिफिकेशंस देख के एक प्रॉपर लाइसेंस दिया जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको हाइजीन यूज़ करने होते हैं, आपको ब्रांड
برانڈز یوز کرنے ہوتے ہیں تاکہ آپ اپنے ایک لیول کو مینٹین کر سکیں نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. تو اب ہمارے ہاں نہ اس کے اوپر کوئی فوکس ہے انفارچونیٹلی, اور اسی طرح سے جو ڈفرینٹ برانڈس بن رہے ہیں اس وقت مارکیٹ کے اندر جن کو ہم میڈ ان پاکستان کہتے ہیں, اس کے اندر ہمارے ہاں اسکن برانڈس نے تو پھر بھی کافی حد تک ترقی کی ہے. ایون میں بہت سارے ایسے برانڈس ہیں جو کہ پیور ہربل ہیں اور ہربس کے ساتھ وہ ڈیولپ کیے گئے ہیں, اور انہوں نے مگر پرابلم یہ کہ وہ پاکستان کے اندر مینوفیکچرڈ نہیں ہو رہا ہے. وہ ان کو بنانے کے لیے بھی یا تو ٹرکی یا پھر چائنا کوریا کا سہارا لیتے ہیں لوگ, اور وہاں پہ ان کی مینوفیکچرنگ کراتے ہیں, کیونکہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ ان کی جو پرسنٹیجز ہیں انگریڈینٹس کی وہ بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کس برانڈ کے اندر اور وہ کس اسکن کے لیے اور کس پرابلم کے لیے بنا ہے, اور اس کے اندر کس ایسڈ کی یا اس کی کیا انگریڈینٹس کی کیا پرسنٹیج رکھ رہے ہیں. پھر وہ ایسڈک ہے یا الکلائن بیسڈ ہے, یہ بہت میٹر کرتا ہے, کیونکہ اسکن کا جو پی ایچ لیول ہے اس کو اگر آپ ڈسٹرب کریں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کی اسکن پہ پرابلمس آئیں گے, اور وہ پرابلمس آگے جا کر آپ کو بہت سارے اسکن پرابلمس کے ساتھ جو ہے وہ ایفیلیٹ کر دیتے ہیں, جس میں آپ کا سب سے جو مین بیسک چیز ہے وہ آپ کا ملازمہ ہوتا ہے, جس میں جسے فریکلز کہتے ہیں ہم, یا ڈسکلریشن کہتے ہیں, پگمنٹیشن کہتے ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اسکن لیئر کو تھن کرتے جاتے ہیں, اور پھر وہ اس میں ایٹ دا اینڈ بہت سے لوگوں کو خدا نخواستہ جو ہے وہ کینسر, اسکن کینسر جیسے جو ہے وہ ڈیزیز سے جو ہے وہ ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. جی اچھا, یہ بتائیے کہ غیر معیاری کاسمیٹکس یا غیر معیاری پروڈکٹس کافی نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. کیا پاکستان میں ایسا کوئی ادارہ ہے جو ان تمام پروڈکٹس کو اپروو کرتا ہو؟ نہیں. اچھا, ہمارے ہاں جو پروفیشنل برانڈز بن رہی ہیں ان کو لائسنس دینے کے لیے یا ان کو رجسٹرڈ کرنے کے لیے ان کی کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے تو کچھ ادارے ہیں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ, لیکن جو اس وقت مارکیٹ کے اندر لوگ خود ہی سے ڈفرینٹ جو ہے وہ مٹیریلز کو آپس میں بلینڈ ان کر کے اور خود سے ایک برانڈز پروڈکٹس بنا لیتے ہیں جی کہ یہ ہم نے بنائی ہے کہ اس سے رنگ گورا ہوگا, اور بہت ساری ایسی کریمز اویلیبل ہیں پاکستان کے اندر جن کے اندر اسٹیرائڈس ہیں, جن کے اندر مرکری ہے اسپیشلی, جو کہ بہت بہت زیادہ اسکن کے لیے نقصان دہ ہے, اور یہ اسکن لیئر کو تھن سے تھن کرتی چلی جاتی ہے. بیسیکلی فینومینا ہے کیا کہ جی ہمیں اپنی اسکن کو بہت گورا کرنا ہے اور ہمیں گورا دکھنا ہے. ہم لوگ جو ہے وہ بیسیکلی اب کلائنٹس کو اویئر کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں, اور کافی حد تک بیسیکلی بیوٹی انڈسٹری جو ہے اس میں کامیاب بھی ہوئی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ بیسیکلی ایک وائٹننگ جو ہے وہ چیز نہیں ہوتی ہے, برائٹننگ ایکچولی جو ورڈ ہے وہ برائٹننگ کا یوز کرنا چاہیے, کہ آپ کا جو بھی کمپلیکشن ہے, آپ کی جو بھی اسکن ہے, اس میں اگر کوئی اسکن پرابلم ڈیولپ ہو گیا ہے, ایکنے ہو گیا ہے, ڈسکلریشن ہو گیا ہے, اس کو ٹریٹ کریں اور اسی کمپلیکشن کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنی اسکن کو برائٹن اپ کریں تاکہ وہ ایک ہیلدی اینڈ گلوئنگ اسکن دکھے. تو یہ ہم لوگ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب ہو گئے, لیکن یہ پرسنٹیج بہت کم ہے جو اویئر ہوئے ہیں اس چیز سے لوگ. اب مرکری اینڈ اسٹیرائڈس جو ہیں وہ اتنے زیادہ نقصان دہ ہیں کہ وہ آپ کو اس کا ایکسٹریم یوزج جو ہے وہ آپ کو اسکن کینسر جو ہے وہ اس میں مبتلا کر دیتا ہے. اچھا, کچھ عرصہ پہلے تک لوگ الرجی نامی کسی بیماری سے واقف نہیں تھے. آج ہر 10 میں سے ایک فرد کو الرجی کا مرض لاحق ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ الرجیز جو ہیں وہ بیسیکلی بہت ساری ویریئنٹس میں ہے, پاکستان میں بھی دنیا میں بھی موجود ہے, جس میں بہت سارے لوگوں کو کچھ انہیریٹڈ ہوتی ہیں الرجیز, ایون دو کہ کوئی میڈیکیشن ڈاکٹر بھی کر رہا ہوتا ہے تو وہ بھی یہ بات پہلے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کہیں کسی میڈیسن سے کوئی الرجی تو نہیں رہی ہے. اس میں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل دونوں الرجیز جو ہیں وہ کاؤنٹر کر سکتی ہیں جو آلریڈی اٹیکٹ ہوتے ہیں الرجی ایشوز کے ساتھ. اب اس میں سائنس الرجیز بھی ہوتی ہیں, اس میں اسکن الرجیز بھی ہوتی ہیں. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی جو ہے وہ آپ نے یہ الرجی خود سے کوئی ڈفرینٹ پروڈکٹس یا کسی بھی انگریڈینٹ کوئی ایسا جو آپ ڈائریکٹلی جس سے ہٹ ہوتے رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر, تو اس سے آپ کو وہ ٹریگر کی ہے یا پھر آپ کو یہ آلریڈی تھی پہلے سے. اب فار ایگزامپل ہمارے ہاں کیراٹن جو آج کل بہت زیادہ ان ہے بالوں کے لیے, اس میں ایک کیراٹن یوز ہو رہا ہے جو کہ فارمالڈیہائیڈ
فارمالڈیہائیڈریٹ بیسڈ ہے جس میں ایکسٹریم فیومز ہوتی ہیں. فارمالڈیہائیڈریٹ ویسے تو یوزلی بالوں کی اسٹریٹننگ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور آل اوور دا ورلڈ بیسکلی یہ بین کر دیا گیا ہے یوز کرنے کے لیے, لیکن ہمارے ہاں کیونکہ یوز ہو رہا ہے اس کا ریزن یہ کہ لوگوں کو کیراٹن کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بال اسٹریٹ کرتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے, وہ فریز ڈیفیوزنگ اینڈ اسموتھنگ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم کیراٹن یوز کرتے ہیں اور اس کو جو بار بار کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی جو فارمالڈیہائیڈریٹ ہے وہ ٹریگر کرتا ہے آپ کو اور آپ کے جو آپ کا تھراٹ بیسیکلی آپ کا سائنس جو پورا سسٹم ہے جسے ہم ENT سسٹم کہتے ہیں, اس کو اگر آپ وہ ٹریگر کرتا ہے تو وہاں آپ کو تھراٹ اور ڈفرینٹ طرح کے لنگس کے کوئی کینسرز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. بیسیکلی اسی وجہ سے پوری دنیا میں بین ہوا ہے, لیکن یہ لوگوں کے لیے اتنا ہارمفل نہیں ہے جو ایک دفعہ کیراٹن کرا کے اور پھر چلے جاتے ہیں. یہ بیسیکلی ہیئر ڈریسرز جو ہیں ہم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہے, کیونکہ ہم لوگ ڈیلی بیسس پہ کئی کلائنٹس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو جب ہم اس کے ساتھ کام کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ ہم انہیل بھی کر رہے ہوتے ہیں. کلائنٹ ایک دفعہ انہیل کرتا ہے, ہم دن میں 4 دفعہ بھی انہیل کرتے ہیں, اینڈ دین وہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے اسپیشلی ہیئر ڈریسرز جو ہیں ان کو اس چیز کا بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے, ان کی ہیلتھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں ان چیزوں کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, کیونکہ یہ مینلی جو فارمالڈیہائیڈریٹ بیسڈ پروڈکٹس ہیں وہ زیادہ تر چائنا سے امپورٹ ہو کے آ رہی ہوتی ہیں پاکستان میں, یا پھر مجھے I'm not sure about that کہ پاکستان میں خود بن رہی ہیں. لیکن آف کورس ابھی جو امپورٹ کا ایشو آیا جس کی وجہ سے امپورٹ بند کر دی گئی ہے, کیونکہ ہم لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہم کوالٹی پروڈکٹس یوز کریں, لیکن کوالٹی پروڈکٹس کو یوز کرنے میں جو 2 مین ہرڈلز ہمارے ابھی سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو امپورٹ بند ہو گئی, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ جو اس وقت پاکستان میں ڈفرینٹ برانڈز ہیں, کمپنیز ہیں جو کہ اپنی برانڈز باہر سے امپورٹ کرتی ہیں, جس میں US بیسڈ جو ہے وہ بہت ساری کمپنیز ہیں, چاہے وہ ہیئر کی ہیں یا اسکن کی ہیں, بہت ساری جو ہے وہ آپ کی فرینچ بیسڈ ہیں, بہت ساری اٹالین بیسڈ ہیں, بہت ساری ٹرکش بیسڈ ہیں, کورین بیسڈ ہیں اور انگلینڈ بیسڈ ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ریسٹرکٹڈ ہو گئے کہ آپ نے وہی برانڈس کو یوز کرنا ہے جو اس وقت پاکستان میں اویلیبل ہیں. ہمارے ہاں امپورٹ تو بند کر دی جاتی ہے, لیکن آپ پروڈکشن کے لیے اور اپنی خود کی برانڈس کو امپروو کرنے کے لیے اور اس کے لیے کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہا ہے. جو لوگ کرنا بھی چاہ رہے ہیں کام, ان کو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے سٹارٹ کریں اور اس کو کس طریقے سے لے کر چلے, کیونکہ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی نالج دینے کے لیے, اس ہائی ٹیک جو نالج ہے اس کو دینے کے لیے کوئی انسٹیٹیوٹس اس طرح کے نہیں ہیں جو پاکستان میں اویلیبل ہوں, جو گائیڈ کر سکے لوگوں کو کہ اس جو مینوفیکچرنگ ہے, اسپیشلی یہ جو اسکن اینڈ میک اپ اینڈ ہیئر کی جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے, کیونکہ اس میں بہت سینسٹیو انگریڈینٹس یوز ہوتے ہیں اور ان کی جو پرسنٹیجز ہیں وہ بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کس پرسنٹیج سے کون سا پروڈکٹ بنا رہے ہیں, وہ ایسیڈک بیسڈ ہے یا الکلائن بیسڈ ہے, اور اس کو کس پرپز کے لیے یوز کرنا ہے. اور اس میں جو ریسرچ کیے جاتے ہیں فارمولاز وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں, تو ہر کوئی اس کو نہیں بنا سکتا اس طریقے سے, ایون دو کہ ہمارے ہاں ایسے بہت ساری مارکیٹس ہیں جس میں فارمسٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپ کو ڈفرینٹ آپ کہیں گے جی کہ مجھے سیلیسیلک ایسڈ بیسڈ کوئی چیز چاہیے اور یا پھر مجھے گلوٹاتھیون فار وائٹننگ چاہیے, تو وہ آپ کو ایون بنا کر آپ کو خود دے رہے ہوتے ہیں. لیکن کیا وہ کسی ریگولیرٹی اتھارٹی کے ساتھ جو ہے وہ تھرائزڈ ہوتا ہے؟ کیا وہ اس تمام جو لیولز ہیں آپ کے, ان کو انٹرنیشنل لیولز جو سرٹیفیکیشنز کے ہوتے ہیں جو اسکن کے لیے ہارمفل نہیں ہوتے ان کو میٹ کرتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے جس کو ہمیں ریزالو کرنے کی ضرورت ہے. معروف بیوٹی ایکسپرٹ شائستہ مرغوب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فی الحال پروگرام میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام سوشل ریویو میں ایک بار پھر خوش آمدید. بیوٹیشین ایکسپرٹ شائستہ مرغوب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مختلف کاسمیٹکس کے استعمال اور اس کے نقصانات پر بات ہو رہی ہے. شائستہ یہ بتائیے کہ جس طرح بریک سے پہلے ہم پروڈکٹ کی امپورٹ پر بات کر رہے تھے, تو ایسی پروڈکٹ امپورٹ ہی کیوں کی جاتی ہیں جو نقصان دہ ہوں؟ کیا انہیں روکنے کے لیے کوئی قانون موجود نہیں ہے؟ جی, امپورٹ جو بیسیکلی
امپورٹ دو طرح کے پروڈکٹس ہو رہے ہیں نا. دیکھیں ایک تو ہو رہے ہیں کہ جو ہائی اینڈ برانڈس ہیں جو کہ باقاعدہ جن کی ریسرچ لیبارٹریز ہیں, جن کی بہت بڑی بڑی فیکٹریز ہیں, وہ ایک ایک انگریڈینٹ کے اوپر ریسرچ کر کے اور پھر اس کو دیکھ کے کہ وہ اسکن یا ہیئر کے لیے کتنا فرینڈلی ہے اور پھر وہ اس کو مینوفیکچر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے تو پراپر لائسنس ہیں, انہوں نے آفیشیل ڈسٹریبیوشنس لی ہوئی ہیں پاکستان کے اندر. جن پروڈکٹس کے اوپر جو ہے وہ بیسیکلی امپورٹ کا بین لگایا گیا ہے, لگژری آئٹمس کے اندر ان کو بیسیکلی کاؤنٹ کیا گیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم تو جو پروفیشنلی سیلون کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو بھی لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں, جن کو پتہ ہے, جن کو جو اویئرڈ ہیں, وہ زیادہ تر پریفرنس جو ان کی ہوتی ہے وہ انہی برانڈس کی ہوتی ہے جن کے پیچھے لیبلز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیسیکلی آتھورائزڈ ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ کی طرف سے, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ پاکستان میں بیسیکلی ایک ان کا آفیشیل ڈسٹریبیوشن ہے جس سے یہ ڈائریکٹلی آ رہے ہیں. اب وہ برانڈس جو ہیں وہ بیسیکلی وہ کیا ہے, ان کا ایک پورا ایک نیٹ ورک ہے جس میں باہر پاکستان سے امپورٹ ہو کے کسٹم یہاں پر ہوتے ہیں وہ, اور پھر اس کے بعد یہاں پر ایک ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک ہے ان کا جو ان کو رن کر رہا ہے. اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کی بات کو کہ بیسیکلی ہم آپ سے گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان والی جو برانڈز ہیں ان کو پلیز ان کی امپورٹ کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے, کیونکہ ہیئر کیمیکل اور اسکن کا جو برانڈز ہیں وہ ہمیں پاکستان میں اس کوالٹی کے نہیں ملتے, کیونکہ نہ مینوفیکچر ہوتے ہیں جن کو ہم پروفیشنلی یوز کر سکیں, اور اس طرح ہم اپنے کلائنٹس کے ہیئر اینڈ اسکن کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ جو نیٹ ورک پورا ایک ڈسٹریبیوشن کا ان کے پیچھے کام کر رہا ہے, وہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت بے روزگار ہو رہے ہیں. اس سے ان امپلائمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, ویئر ہاؤسز بند ہو گئے ہیں ان لوگوں کے. اور ہاں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہم تو پراؤڈ فیل کریں گے ایز این بین پاکستانی اگر پاکستان کے اندر جو پروڈکٹس اگر خود مینوفیکچر ہوں اور وہ ہم یوز کریں. ہمیں اس سے زیادہ اور ہمارے لیے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے کہ ہمارا کاسٹ جو ہے وہ کم آئے اور ہم ایک اچھا برانڈ جو کہ پاکستان میں بن رہا ہو اس کو یوز کریں. لیکن کیا پاکستان اس چیز کے لیے, یا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسپیشلی وہ اس چیز کے لیے اپنے ایفرٹس کر رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ جو پاکستان کے اندر مینوفیکچرنگ ہے اس کو کس طرح امپروو کیا جائے, اس کی کوالٹی کو کیسے امپروو کیا جائے, اور اس کے لیے پراپر ریگولیرٹی اتھارٹیز بنائی جائیں, ایون دو کہ بنی ہوئی بھی ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ان کی پرفارمنس اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پر ہونی چاہیے جو اس وقت کی ضرورت ہے. اور اب جو باقی کے پروڈکٹس ہم پاکستان میں جو آ رہے ہیں, پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ امپورٹ بند کرتے ہیں جو کہ آپ کے لیگل طریقے سے پاکستان میں جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے, وہاں اللیگل اسمگلنگ سٹارٹ ہوتی ہے. اور وہ اللیگل جو اسمگلنگ ہے اس کے اندر آف کورس اس طرح کے وہ برانڈس باہر سے آئیں گے جن کی کوالٹی کمپرومائز ہوگی, اور وہ اس طرح اس لیول کے نہیں ہوں گے جس طرح آپ ہمیں اپنے ہائی اینڈ ایک لیول سیلون کا بھی مینٹین رکھنا ہے اور آف کورس کاسمیٹکس کا بھی مینٹین رکھنا ہے. شائستہ, یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر کچھ اسکن ٹریٹمنٹس یا ہیئر ٹریٹمنٹس کے بعد ان کے فوائد سے زیادہ نقصانات سامنے آتے ہیں. کیا کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ جس سے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے؟ آپ نے جو ہے وہ بہت ایک اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے. پرابلم پھر وہیں آ کر آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس جو اکیڈمیز ہیں جس سے ٹیکنیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے ان لڑکیوں کو, ان بچیوں کو جو اپنا سیلون اوپن کرنے جا رہی ہیں, کیا وہ ان کو وہ پراپر نالج پرووائڈ کر رہی ہیں جو ہیئر اسکن اور میک اپ سے ریلیٹڈ بالکل جو بیسک ہوتی ہے, جس میں آپ بیسکس سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی جو بیسک نالج ہے وہ پھر آپ کو آہستہ آہستہ گریجولی آپ کو ایک ماسٹرس لیول کے اوپر لے کے جاتی ہے. میں اگر اپنے سراؤنڈنگس میں دیکھوں تو میرے پاس جو بھی بچیاں آتی ہیں اور ان کو اس فیلڈ میں آنا ہوتا ہے, دے جسٹ وانٹ ٹو لرن میک اپ اونلی. آئی ڈونٹ نو, ان کو صرف برائڈل میک اپ سیکھنا ہوتا ہے اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم بس میک اپ سیکھیں, برائڈ بنانا سیکھیں اور پھر ہم ایک اپنا سیلون اوپن کر لیں. جبکہ میں جب خود میک اپ کا کورس بھی کراتی ہوں تو میری پہلی جو کلاس ہے وہ اسکن کو لے کر ہوتی ہے, بیکاز اسکن آپ چاہے آپ کوئی بھی ٹریٹمنٹ کریں, آپ اسکن ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, آپ اسکیلپ ٹریٹمنٹ کریں, آپ مینیکیور پیڈیکیور کریں, آپ باڈی ٹریٹمنٹس کریں, یا آپ میک اپ کریں, یا آپ اسکن ٹریٹمنٹ کریں پریسائزلی, تو بھی آپ ہر لحاظ سے آپ اسکن ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسکن کا جو بیسک نالج ہے وہ ہر کوئی نہیں دیتا اور نہ ہر کوئی لینے کو تیار
مددگار ہے، کیونکہ جب تک آپ سمجھ کر کام نہیں کریں گے، آپ کو پراپر ایجوکیشن نہیں ہوگی، تب تک آپ اچھے طریقے سے اس کو نہیں کر سکتے پریکٹیکلی۔ اب ہمارے ہاں انٹرنشپ کے بھی کوئی سچ بہت زیادہ نہیں اس کو جو ہے وہ دیکھا جاتا کہ لوگ بچیوں کو انٹرنشپ کرائی جائے یا پھر وہ جاب کریں کہیں، یا پھر وہ پریکٹیکلی کس طریقے سے کلائنٹس کو ڈیل کیا جاتا ہے اس میں، اور پھر جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس میں بہت بڑا فرق ہے، کیونکہ جب آپ پریکٹس میں آتے ہیں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپ کے ہیئر، ڈفرینٹ ٹائپ کے اسکن اور ڈفرینٹ طرح کے لوگ ملتے ہیں جن کو ہینڈل کرنا اور ان کی سمجھ کر اسکن اینڈ ہیئر کو کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس جو ہم لوگ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں وہ اسی صورت میں آتے ہیں کہ جب آپ سمجھ کر کام نہیں کرتے، آپ کسی کے ہیئر کو فرض کریں کہ وی آر گوئنگ ٹو ریباؤنڈ سم ونس ہیئر، اب ریباؤنڈنگ کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کے مٹیریل ہوتے ہیں، لائک مائلڈ بھی ہوتا ہے، میڈیم مائلڈ ہوتا ہے، پھر اسٹرانگ بھی ہوتا ہے۔ اگر اس کا بال جو ہے وہ اس کو کیمیکلی ٹریٹڈ ہے اور اگر ہمیں اس پہ مائلڈ ورک کرنا ہے تو اس میں ہم اٹھا کے اگر ہم اسٹرانگ ون کا جو پروڈکٹ ہے وہ لگا دیں گے، آف کورس اس کا ہیئر برن کر جائے گا۔ سو یہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں نے دی ہے، ویسے تو اس کی نالج ماشاءاللہ سب کو ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ لوگوں کو کس طرح کی پروڈکٹ استعمال کرنی چاہیے، یا ایسی کون سی پروڈکٹ ہیں جس کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے؟ اس کے لیے کوئی اویئرنیس کیمپین چلائی گئی ہے؟ بہت اچھا آپ کا کویشچن ہے اگین۔ اب انڈسٹری تو بیسیکلی کام کر رہی ہے آلریڈی، لیکن انڈسٹری کو ایک پلیٹ فارم نہیں اویلیبل ہو رہا کہ جہاں پہ وہ اپنی جو انرجیز ہیں، جو ان کی اپنی ایجوکیشن ہے، اس کو لے کے ایک پلیٹ فارم ایک ایسا ہو جس کے اوپر وہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ آواز اٹھا سکیں اور وہ اس حوالے سے کام کر سکیں۔ ڈفرینٹ این جی اوز آلریڈی کام کر رہی ہیں۔ اس میں ایک پلیٹ فارم ہمارے پاس تھا، فابا کے نام سے بھابھی روحانہ اقبال نے اس کے لیے انیشیٹو لیا تھا، اور اس وقت جس وقت وہ بہت ایکٹیو تھیں اس وقت اس کے اوپر بہت کام بھی ہوا، لیکن انفارچونیٹلی وہ تھوڑا بیمار ہو گئیں، اور جس کی وجہ سے اس پلیٹ فارم کو بھی لے کر اس طریقے سے انرجائزنگ فارم میں کوئی آگے لے کے چل نہیں سکا۔ ابھی وہ علیل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، ہم سب کی دعا ہے ان کے لیے۔ لیکن ہمیں ان جیسے بہت سارے لوگوں کی ضرورت ہے اس انڈسٹری کے اندر جو خود سے اٹھیں اور گیدر کریں لوگوں کو، اور ایک انیشیٹو لیں، ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کریں جس کے اندر گورنمنٹ تک ہم یہ بات پہنچا سکیں کہ ہماری انڈسٹری کو بیسیکلی کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اب سب سے پہلے اس میں جو بڑی ایک بیسک سی چیز ہے جس کے لیے میں ہمیشہ بولتی رہی ہوں کہ ہمارے ہاں لائسنس کا بیسیکلی جو سلون لائسنس ہیں ان کے لیے کوئی ریگولیرٹی سسٹم نہیں ہے۔ لائسنس جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، برانڈ کا سرٹیفکیشن ایک ڈفرینٹ چیز ہے فار دا ٹریننگ۔ لائسنس یہ ہے کہ آپ کو اس کنٹری نے اتھورائز کر دیا ہے کہ آپ لوگوں کی اسکن اینڈ ہیئر کو اور میک اپ کو ڈیل کر سکتے ہیں ایز این بیوٹی تھراپسٹ، اور آپ اپنا ایک سلون اوپن کر سکتے ہیں، اینڈ یو ہیو دس لائسنس۔ ہم نے آپ کو ٹریننگ دی، اس کے بعد اس کے بہاف پہ ہم نے آپ کی ایک ایگزامینیشن لیا، اور پھر ہم نے آپ کو یہ سرٹیفکیشن دے دیا ہے، ایک لائسنس دے دیا ہے، اب آپ یو آر دا لائسنس ہولڈر۔ اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے کہ جو پروفیشنل برانڈز ہوتے ہیں وہ اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ صرف ان سلونس کو ہٹ کرتے ہیں یا صرف ان تھراپسٹ کو ہٹ کرتے ہیں، وہی صرف الاؤ ہوتے ہیں ان تمام برانڈز کو پرچیز کرنے کے لیے جو کہ لائسنس ہولڈر ہوتے ہیں۔ تو آٹومیٹیکلی یہ چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جب جو پروفیشنل برانڈز ہیں وہ صرف اور صرف اس چیز کے پابند ہوں گے کہ وہ صرف پروفیشنلز کو ہی اپنے پروڈکٹس دے سکتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی صرف پروفیشنل ہاتھوں سے ہی وہ ٹریٹمنٹس ہوگا ان لوگوں کو جو کہ ایز این کلائنٹ آپ کے سلون میں اسٹیپ ان کریں گے۔ لیکن اگر یہ سسٹم نہیں ہے، اور جو آپ نے کویشچن کیا کہ گلی محلوں میں سلون کھل گئے ہیں، جس کا جو تھوڑا سا کام سیکھ لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اپنا سلون کر لوں، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس طرح وہ ٹرین نہیں ہوتے، وہ اپڈیٹڈ نہیں ہوتے، نہ نیشنلی نہ انٹرنیشنلی، اور پھر اس طریقے سے بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے ہیئر اینڈ اسکن کے لاسز ہوتے ہیں، اور ان کو جو آپ کا کویشچن تھا کہ ان کو ریئیکشنز ہوتے ہیں یا الرجیز ہوتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن اگر برانڈز ہی اپنے جو پروفیشنل برانڈز ہیں وہ اپنے پروڈکٹ کو مارکیٹ کر دیں، وہ اس کو کنزیومر برانڈز کے ساتھ رکھنا شروع کر دیں، وہ مارکیٹ کر دیں، جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور چاہے
چاہے وہ اس کا ریٹیل پروڈکٹ ہو یا پروفیشنل پروڈکٹ ہو. تو ہوتا کیا ہے کہ سیلون کا جو سٹاف بھی ہوتا ہے, حالانکہ وہ انڈر جو تھراپسٹ ہے, جو جس کا سیلون ہے, جس نے بہت سارے سرٹیفکیشنز لے کے نیشنل اور انٹرنیشنل, اور پھر وہ اس کے بعد اس نے اپنا سیلون اوپن کیا اور وہ اپنی اسکلز کو پالش کرتے ہوئے انہوں نے بچیوں کی اسکل کو پالش کیا اور ان کو ٹرین کر رہی ہے. وہ جا کے وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جو ہے پروڈکٹ یہ باہر مارکیٹ میں مل رہا ہے, اور وہ پھر اپنے ساتھ کلائنٹ کا ایک ڈائریکٹ انٹریکشن ڈیولپ کرتی ہیں, اور پھر وہ سیلون سے وہ باہر سے مارکیٹ سے وہ پروڈکٹ اٹھا کر اور سیلون کے کلائنٹ کو جا کے گھر میں سروسز پرووائڈ کرتی ہیں. اگر آپ گھر پہ بلا کر اور وہ سروسز لیں گی, کیونکہ ایسے بہت سارے ایشوز ہیں جو مجھے ریورس بیک ہو کے آئے کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم نے اس طرح گھر پہ بلایا اور ہمارے ساتھ یہ پرابلمز ہو گئے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے تھوڑا سا لوگوں کو بھی دو پیسے آپ سیف ضرور کر لیں گے, لیکن کیا وہ آپ کو لانگ ٹرم بیسس پہ کتنا نقصان اور کتنا فائدہ دیں گے, اس بات کا آپ کو بھی نہیں پتہ ہوتا. تو ان چیزوں کو آپ لوگوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اور دیکھیں بچیاں ہیں, سیلون میں جاب کرتی ہیں, ہر شخص اس وقت جو ہے وہ بہت کمرشل ہو گیا ہے, ہر بزنس کمرشل ہو گیا ہے, چاہے وہ ایون اسکن جو اسپیشلسٹ ہیں ان کا ہو, یا ہمارے جو پروفیشنل جو ڈاکٹرز ہیں ان کا ہو, یا ایک ٹیچر کا ہو, یا پھر ہماری انڈسٹری ہو. ہر بندہ صرف اور صرف چاہتا ہے کہ دے وانٹ جسٹ ٹو ارن منی, اور اس کے لیے وہ اپنا سیلون بھی کھول لیتی ہیں کہ شاید ہم اس طرح زیادہ کما سکیں گے, اور اپنے آگے جو اپنے فیوچر کے آگے کی جو ٹریننگز ہوتی ہیں جو ان کو ہم فری میں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں ان سب کے دروازے بھی بند کر دیتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ٹائم تک سروائیو کرتی ہیں, اور پھر اس کے بعد جا کر وہ خود ہی ان کا سروائیول کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بہت سارے ایشوز ہیں, ایک ایشو نہیں ہے, ہم بہت ساری چیزوں پہ بہت دیر تک بات کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. شائستہ مرغوب ہمارے ساتھ موجود تھیں. اپنے تجربے کی روشنی میں انہوں نے غیر معیاری کاسمیٹکس کے استعمال کے نقصانات اور جو مشورے دیے, امید ہے وہ خواتین کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوں گے. فی الحال پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. پروگرام ٹیم کے ساتھ علی عباس کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.